नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रम व मुहतशम नाज़रीन व नाज़िरात, सामईन व सामियात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज 10 रमज़ान मुबारक सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम रफ़ीक़ा हयात ज़ौजाए अव्वल उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते खुवैलिद, उनका तज़किरा क्योंकि उनका यौम विसाल मुबारक 10 रमज़ान मुबारक को हुआ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरतुल अहज़ाब उसकी आयत नंबर 6 का थोड़ा सा हिस्सा मुझे आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात का तज़किरा फ़रमाया। अल्लाह ने इरशाद फ़रमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हक़दार हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो उनकी माएँ हैं, यानी मोमिनों की माएँ हैं। कुरान मजीद ने और फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को कुल जहान के मोमिनों की माएँ करार दिया है। और ये डेजिग्नेशन, ये मनसब अल्लाह ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़दवाजी तौर पर मंसूब उन हस्तियों की वजह से कुल कायनात के मोमिनों की माएँ डिक्लेयर किया है। और ये मनसब अल्लाह ने ख़ुद अता कुरान मजीद के ज़रिए फ़रमाया। और एक जगह नहीं बल्कि कई मुकामात पर कुरान पाक में अल्लाह ने मोमिनीन की माएँ अज़वाज मुतहरात को डिक्लेयर किया है। आज हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 10 अज़वाज मुतहरात हैं उनमें से पहली ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा करने जा रहे हैं। हालांकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिन्ते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात में से हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी रफ़ीक़ा हयात में से हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ़ियान आप भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात हमारी मोमिनीन की माओं में से हैं। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में दाखिल हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी आका की अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्तिल हारिस आप भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में हैं। और फिर हज़रत जुवैरिया बिन्तिल हारिस आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से हैं। फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिन्ते हुब्बा इब्ने अख्तब आप भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात में से हैं। 10 अज़वाज मुतहरात के नाम मैंने आपको मेंशन किए। इख्तिलाफ़ राय उम्मत का चलता आ रहा है, लेकिन नाम मैंने आपके सामने रख दिए। उनमें से आज
رفیقہ حیات پہلی کہ جن کی موجودگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کرنا زندگی بھر پسند نہیں فرمایا. اور یہ واقعہ کا پیش آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر طیبہ اس وقت ابھی 25 سال تھی، یعنی 25 ایئرز اونلی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی عمر طیبہ اس وقت 40 برس تھی. اور آپ نے اپنے غلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آقا کی امانت کے شہرے اور چرچے مکہ پاک میں عام تھے. ابھی اعلان نبوت تو 15 سال کے بعد جا کر ہونا تھا، لیکن کافر بھی، مشرک بھی، غیر مسلم بھی، یہود و نصارہ بھی حضور کے گھر آقا کی خدمت میں امانتیں رکھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کے ساتھ انصاف فرماتے. آپ کا شہرہ تھا. آپ کی اس صداقت اور امانت سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنے غلام کو آقا کے ساتھ بھیجا کہ آپ کے ساتھ جائیں اور میرا مال فروخت کر کے آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بیچنے کی غرض سے اور تجارت کی غرض سے آپ تشریف لے گئے اور ان کا غلام بھی ساتھ گیا. غلام ساری ہسٹری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دیکھتا رہا اور سارا واقعہ آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کو بیان کیا. جب مال بک گیا اور کثرت کے ساتھ منافع ہوا، جبکہ زندگی بھر بہت بڑی تاجرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پوری لائف ٹائمنگ میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا جتنا اس دن کے مال میں منافع ہوا. انہوں نے غلام سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا کہ ان کے ہاتھ میں اتنی برکت، اتنی شفا، اتنی رحمت کہ مال کثرت کے ساتھ منافع کے ساتھ سیل آؤٹ ہوا. تو اس غلام نے کہا کہ میں نے ان کے اندر چند خوبیاں دیکھی جن کا ذکر کرنا میں امانت سمجھتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا، اے غلام بتاؤ آپ میں ایسی کیا خوبی تھی، کیا خصوصیت تھی کہ مال میں اتنی کثرت کے ساتھ منافع ہوا اور تجارت میں اتنا منافع زندگی میں میری تجارت میں کبھی نہیں ہوا. تو اس پوچھنے پر غلام مسکرا پڑا، کہنے لگا ایسا منافع اس لیے پہلی بار ہوا کہ ایسی ہستی کے ہاتھ میں پہلی بار گیا. ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی، ایسی آئیڈینٹی اور ایسی ڈگنیٹی، ایسی ذات، ایسی ہستی، ایسا وجود پہلی بار ہمارے تجارت کے سامان کو لے کر گیا، جن کے میں نے ہر قدم اٹھنے پر صداقت کو دیکھا، امانت کو دیکھا، خوبی کو دیکھا، ان کی محبت اور شفقت کو دیکھا، ان کے خوش خلقی کو دیکھا، ان کے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کو دیکھا، بڑوں کا احترام دیکھا، چھوٹوں پر شفقت دیکھا، بیٹیوں پر دست رحمت دیکھا اور بیٹوں کے لیے دعائیں کرتے دیکھا. انہوں نے غیروں کو، اپنوں کو، سب کو ایک ہی محبت کی نظر سے دیکھا اور شفقت کی نگاہ سے دیکھا. میں نے یہ ساری خوبیاں اس ہستی میں دیکھیں اور سب سے بڑھ کر میں نے ان کو دیکھا کہ سارے لوگ منڈیوں میں قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے، مگر انہوں نے ایک بار بھی قسم اٹھا کر مال سیل آؤٹ نہیں کیا، بلکہ آنے والے کو ٹو دی پوائنٹ بتایا کہ اس مال میں یہ مسئلہ ہے، اس مال میں یہ مسئلہ ہے، یہ مال کلیئر ہے. ہر شے صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیان فرماتے رہے. یہ وجہ تھی کہ اس سچ میں برکت تھی، اس صداقت میں برکت تھی، ان کی زبان میں برکت تھی. تو اللہ نے ہمیں منافع عطا فرمایا. میں نے ان کو پورے ٹینیور میں اور پورے سفر میں لفظ جھوٹ بولتے ان کی زبان اقدس سے نہیں دیکھا، اور میں نے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شفقت، رحم دلی، محبت اور ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ دیکھا. یہ ساری خوبیاں جب بیان ہوئیں تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھیں کہ زندگی میں مجھے کوئی ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا ساتھی ملے کہ جو میری زندگی کو چار چاند لگا دے. پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ایک میں مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں خویلد کی بیٹی ہوں اور میرا تعلق ایک بڑے تاجر گھرانے کے ساتھ ہے. میں ساری چیزوں کو صرف نظر کرتے ہوئے آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی مساوات، رواداری، عدل سے متاثر ہو کر اور آپ کی امانتوں اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے اس اچھے تعلق کی وجہ سے
کہ جو چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا اور رحم کا رشتہ جو آپ کے اندر پایا گیا اور احترام کا اور ادب کا رشتہ پایا گیا، اس سے متاثر ہو کر میں آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت سے متاثر ہو کر آپ کو یہ دعوت پیش کر رہی ہوں کہ اگر ہو سکے تو مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ قربان جائیں، مالدار گھرانے سے تعلق ہو کر، حسن و خوبی سے تعلق ہو کر، اور احادیث کی کتب میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنتی تو میں اکثر عرض کرتی کہ آقا سرخ رخسار والی کی تعریف آپ بہت کرتے ہیں۔ قربان جائیں کہ جن کے حسن، جن کے مال، جن کی دولت، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن میں اس قدر حسن بے مثال سے نواز رکھا تھا، انہوں نے غیر مشروط طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نکاح کی پیشکش کی، جس کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور آپ کا پہلا نکاح کروانے والے حضرت ابو طالب ہیں، اور نکاح کا خطبہ پڑھنے والے حضرت ابو طالب ہیں، جنہوں نے بچپن میں اپنے پتر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹا لٹا کر کہ یہ خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ مصطفیٰ بچ جائیں، ان کی جگہ دشمن کے وار سے میرا پتر، میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ کبھی مولا علی کو لٹاتے تھے، کبھی حضرت جعفر بن ابی طالب کو لٹاتے تھے۔ پتہ چلا کہ جو پتر مصطفیٰ پر بچپن میں قربان کرتے آئے، نادانوں ان کے ایمان پر شک نہ کیا کرو، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وفی روایت البخاری لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، جمیع انسانوں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی کی گئی محبت سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت نہ کرو۔ تو جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں مصطفیٰ کے نام پر قربان کی اور ہر رات قربان کرتے، الگ بات ہے کہ ان کا ذبح ہونا نہ لکھا تھا، ان کی قربانی لکھی نہ تھی، لیکن وہ تو اپنی طرف سے پتر لٹا دیتے تھے۔ اسی طرح جیسے اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا، ذبح تو نہیں ہوئے تھے، بچ گئے، لیکن قیامت تک وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ تو وہ تو ایک اسماعیل علیہ السلام تھے جو لیٹے تھے، اور اللہ نے ان کے جسم پر، گردن پر چھری بھی نہ چلنے دی اور ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو طالب نے تو سارے پتر باری باری مصطفیٰ کے بستر پر لٹا کر اپنی قربانیوں کا اظہار سلسلہ کیا اور پیش کیا۔ حاضرین، یہ ضمناً ایک بات تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح مبارک میں سینکڑوں اونٹ جہیز میں آئے اور کئی طرح کے مال و دولت پیش کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء میں، مساکین میں ان کو جو ہے وہ دے دیا اور ان کو بانٹ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب، یہ دو وہ ذاتیں تھیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آقا کی ہستی، آقا کے وجود، حضور کی ذات کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مانوس بھی تھے، محبت بھی کرتے تھے، اور ان سے غیر مشروط طور پر الفت اور پیار کا تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے مصطفیٰ کو پہچان کر ان کا کلمہ پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آقا کی لائف میں آخری رفیقہ حیات کے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ قالت ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقت قبل ان یتزوجنی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں کل حضور کے ازواج مطہرات اور آقا کی بیویوں میں سب سے بڑھ کر جس آقا کی رفیقہ حیات پر میں رشک کرتی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حالانکہ میں ان سے زندگی میں مل نہیں سکی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی، وہ وصال فرما چکی تھیں، لیکن آقا کی زبان اقدس سے لما کنت اسمعہ
یذکرھا، میں نے حضور کی زبان اقدس سے کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے ان کا تذکرہ سنا تھا، ان کا ذکر سنا تھا، تو چونکہ آقا کی زبان اقدس سے ان کا کثرت سے ذکر سنا تھا، اس لیے میں ان پر رشک کرتی تھی کہ جن کی عدم موجودگی میں مصطفیٰ ان کی تعریف اور توصیف سے ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں ذات اور شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر فرماتی ہیں وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ، متفق علیہ حدیث بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، اور امام بخاری نے اسے فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں، صحیح بخاری شریف میں آئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ کثرت ذکر آقا کی زبان سے ان کا سنتی تو مجھے ان پر رشک آتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کو فرما دیجئے کہ اے خدیجہ، آپ کو اللہ نے موتیوں کے محل کی بشارت عطا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو موتیوں کے محل کی زمین پر بشارت عطا فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، جو ان کی زندگی میں سہیلیاں تھیں ان کے گھر بھیجتے، اور اتنا بھیجتے کہ ان کے گھر میں کفایت ہو جاتی، یعنی کافی ہو جاتا، وافی ہو جاتا، کثرت کے ساتھ گوشت بھیجتے، صرف اس لیے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اس محبت کا یہ تعلق اور پیغام ان کے ذریعے جاری فرماتے۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال اتا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذہ خدیجہ تو قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب، کہ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور عرض گزار ہوا ہوں اور پیش ہوا ہوں کہ آقا وہ جو خدیجہ آپ کے لیے ایک برتن میں کھانے پینے کی چیزیں اور سالن لے کے آ رہی ہیں، ابھی وہ سالن اور کھانے پینے کی چیزیں حضور کی خوشنودی کے لیے لے کے آ رہی ہیں، آقا کی خوشی کے لیے، ادھر سے جبریل پیغام لے کے آ گئے، ابھی پہنچی نہیں تو وہ پہلے آ گئے اور آ کر بتاتے ہیں کہ جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا میں عرض گزار ہوا ہوں ان کے لیے جو خدیجہ الکبریٰ برتن میں آپ کے لیے سالن لے کے آ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس وہ آئیں فَإِذَا هِيَ آتَتْكَ فَقْرَوْا عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، ان کے رب نے اپنی طرف سے حضرت خدیجہ کو رب نے سلام بھیجا ہے۔ قربان جائے خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، آپ کے مقدر پر بواسطہ مصطفیٰ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جن پر رب کا سلام آئے انہیں خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جن پر مصطفیٰ ناز کرے انہیں خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جن کی سخاوت سے مصطفیٰ کو فائدہ پہنچے اس ہستی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، جن کی تعریف اور کثرت سے ذکر آقا اپنی زبان اقدس سے کریں ان کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعریف میں وقت صرف کریں اور جن پر وہ نازا ہوں اور رشک کریں اس ہستی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، آقا اللہ نے ان کے لیے بشارت بھیجی ہے ایسے گھر کی جو جنت میں موتیوں کا محل ہے، اس کی بشارت بھیجی ہے، اور ایسا محل ہوگا کہ لا صخب فیہ ولا نصب، جس جنت کے محل میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کسی کے لیے کوئی تکلیف ہوگی، جس محل میں کوئی تکلیف اور کوئی شور و ہوگا اور شور و غل نہ ہوگا، ایسا پرسکون محل اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں خوشخبری زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دی تھی۔ اور یہ حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ جان لیں کہ تواتر کا، مرسل کا، مشہور کا اور حدیث صحیح سے بھی بڑھ کر اگر
کسی کا سب سے بڑا حدیث میں درجہ ہے تو وہ متفق علیہ حدیث کا درجہ ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک عن اسماعیل قال قلت لعبد اللہ ابن ابی اوفا، عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی، قال نعم خدیجہ قال نعم ببیت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا کہتے ہیں کہ اسماعیل نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کسی ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو موتیوں سے جڑا ہوا ہو، جس میں شور و غوغا نہ ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قال نعم، ہاں حضور نے ایسے محل کی خوشخبری دی تھی کہ جو موتیوں سے جڑا ہوا ہو، نہ اس میں شور و غل ہو اور نہ اس میں کسی قسم کی تکلیف ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ یہ حدیث حضرت اسماعیل کے حوالے اور سپرد کی۔ قربان جائیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے، فرماتی قالت استأذنت حالت بنت خویلد اخت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ہمشیرہ جن کا نام حالہ تھا، حالہ بنت خویلد، وہ آئیں اور انہوں نے دروازے پر دستک دی اور اجازت مانگی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فعرف استئذان خدیجہ فرتاع لذالک فقال اللہم حالتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر یہ سمجھے کہ شاید حضرت خدیجہ الکبریٰ آئی ہیں، حالانکہ ان کا تو وصال مبارک ہو چکا تھا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کی ہمشیرہ کے آنے پر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضرت خدیجہ تشریف لے آئی۔ تو جب آقا نے حضرت حالہ کو دیکھا تو کہا فقال اللہم حالہ، اللہ یہ خدایا یہ تو حالہ ہیں بنت خویلد۔ قالت فغرت فقلت ما تذکر من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین، میں نے عرض کیا، مجھے رشک ہوا، پس میں نے عرض گزار ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آپ اتنا یاد فرماتے ہیں کہ جنہیں فوت ہوئے بھی زمانہ بیت گیا اور آقا ابھی بھی آپ کو انہی کے خیال سوچتے ہیں اور انہی کے خیال آتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے آپ کو قد ابدالک اللہ خیر منہا، کیا ان سے بہتر اللہ نے آپ کو نعم البدل عطا نہیں فرما دیا ازواج مطہرات کی صورت میں؟ قربان جائیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، ان علی ابن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر النسائها مریم و خیر النسائها خدیجۃ، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ دیکھیے ٹوٹل بخاری شریف، مسلم شریف، آج لوگ بات کرتے ہیں جی بخاری شریف سے دکھائیں، مسلم شریف سے دکھائیں، جتنی کثرت کے ساتھ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی رفعت پر باتیں کی ہیں۔ اور قربان جائیں، جن کو آخری وقت جو وصال مبارک کے وقت جو جگہ نصیب ہوئی وہ جنت المالا ہے، مکہ شریف میں جنت المالا ہے۔ جنت المالا میں کافی اچھے خاصی جگہ پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے، گناہ گار نے وہاں جا کر ان کے مزار اقدس کی زیارت بھی کی ہے، اور آج بھی میں نیٹ پر ان کے مزار اقدس کی زیارت کر رہا تھا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ، جس کے راوی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں۔ اور یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ محسوس کرتے ہیں کسی کی دو بیویاں ہوں تو وہ محسوس کرتے ہیں بھئی ایک کے سامنے دوسری کا راز نہ آ جائے اور دوسری کے سامنے پہلی کا راز نہ آ جائے، کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، گھر میں پریشانی کا باعث نہ ہو جائے، فساد نہ بپا ہو جائے۔ لیکن قربان جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رفیقہ حیات کو ہر رات بانٹی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ احادیث ہی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ یہ بھی حضور کی رفیقہ حیات ہیں، وہ بھی آقا کی رفیقہ حیات ہیں۔
مگر ایک رفیق حیات کا دوسری رفیق حیات کا کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ان کے ہستی، ان کی ذات، ان کے وجود کے زندگی بر آقا سے مانوسیت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ رفیق حیات دوسری رفیق حیات کے تذکرے اپنی زبان سے کر رہی ہیں۔ اور پھر یہ حدیث جس کو امام مسلم نے صحیح کے اندر فضائل الصحابہ کے اندر روایت کیا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی ماتت۔ امام مسلم نے لکھا، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے زندگی بھر ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ وصال مبارک تک ان کی موجودگی میں آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ کتنی محبت ایک رفیق حیات سے کرتے تھے کہ دوسری رفیق حیات ان کی موجودگی میں ان کی زندگی میں نہیں لائے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما غرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ من نسائہ ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکثرت ذکرہ ایہا وما رأیتہا قط۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، حالانکہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، زندگی بھر انہیں نہیں دیکھا، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت ذکر کی وجہ سے ان پر رشک کرتی تھیں کہ ان کی زندگی میں ان کی محبت کا آقا کے ساتھ کیا عالم ہوگا کہ جن کی عدم موجودگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ تذکرہ ارشاد فرما رہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کثرت کے ساتھ ان کی تعریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر میں تھوڑا سا غصے میں آ گئی کہ آقا ہر وقت آپ خدیجہ خدیجہ فرماتے رہتے ہیں، یہ لاڈ کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آقا پر غصہ ان کا لاڈ کا تھا، محبت کا تھا، اگر لاڈ کا نہ ہوتا تو پھر وہ حدیث روایت کیوں کرتے، پھر معاشرے کو اپنے اندر کی بات کیوں بتاتی۔ آج کو اپنے گھر کی اندر کی لڑائی یا اگر وہ سیریس لڑائی ہو تو کوئی باہر شیئر کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے انصاف پر کہ انہیں وہ باتیں جو آقا کے ساتھ تنہائی میں حالت غصہ میں تھوڑی بہت ایزا لاڈ اور محبت میں ہو گئی تھیں، اس کا بھی ذکر امت کو سنا دیا، اور یہاں تک سنا دیا کہ قالت فأخذبته یوما فقلت خدیجہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رزقت حبها۔ امام مسلم نے اور ابن حبان نے اسے روایت کیا، ابن حبان نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کثرت کے ساتھ جب ان کا تذکرہ کرتے دیکھا اور گوشت سہیلیوں کو بھیجتے دیکھا، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کا نام لیتے دیکھا، تو میں نے ایک دن غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی محبت عطا کی گئی۔ اور یہاں تک کہ ایک دفعہ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے ایک اور دفعہ غصے کا اظہار کیا ان کے نام کثرت کے ساتھ لینے پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خدیجہ کا تذکرہ بار بار کیوں نہ کروں کہ جب مجھ پر عورتوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہ تھا تو خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی میں سے تھی۔ جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اور وہ مجھ پر ایمان لا رہی تھی، میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو خدیجہ الکبریٰ میری تصدیق کر رہی تھی، میری نبوت کی تصدیق کر رہی تھی کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے اپنی طاقت سے، اپنی مدد سے، اپنے ساتھ سے، تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ساتھ میری ڈارس بندھائی اور میرا ساتھ دیا، اور اس وقت دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کثرت کے ساتھ اولاد بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطن سے عطا فرمائی۔ امام احمد نے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو آپ دیکھیں
کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ محبت کرنے والی اور اس محبت کا اظہار کرنے والی اپنے مال کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنے ساتھ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ، اپنی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اور پھر جب پہلی وحی آقا پر نازل ہوئی غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک کپ کپی تھی، ایک نیا واقعہ رونما ہوا تھا. آقا تھوڑا سا پریشان تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کہہ کر، ان پر کمبل مبارک دے کر، ان کو ساتھ پیار اور محبت کے لفظوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہوئے اس وقت آقا کو تسلی دینے والی کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے محبت کے نتیجے میں آپ کو وحی عطا فرمائی. ان کی ڈارس بندائی، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. اور محبت کا عالم کیا تھا کہ ایک دن 40 روز کے لیے میرے آقا غار حرا میں چلے گئے، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ 7 دن کا کھانا اور پینا، جو مبارک اور شربت مجھے دے دو، میں 7 دن کے لیے غار حرا میں جا رہا ہوں. کھانا پینا 7 دن کا لے کے گئے تھے، لیکن 40 راتیں گزر گئی، آقا واپس تشریف نہ لے، خلوت نشیں ہوئے، گوشہ نشیں ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میرا حضور سے دوہرا رشتہ تھا، لوگوں کا صرف محبت کا رشتہ تھا، میرا محبت کا بھی رشتہ تھا اور حق زوجیت کا بھی رشتہ تھا. میرے شوہر عظیم بھی تھے، میرے محبوب بھی تھے، مجھ پر کریمی بھی تھی ان کی، تو مجھ سے رہا نہ گیا. 41ویں رات میں جب وہاں پہنچی تو رات کے اندھیرے میں غار حرا میں جب میں نے قدم رکھا تو وہ جو گھر سے سامان لے کر گئے تھے وہ جوں کا دوں وہیں پر لٹکا ہوا تھا. جب میں نے ہاتھ لگایا تو ایک لقمہ بھی 7 دن کے کھانے میں سے اور پینے میں سے آقا نے نہیں چھیڑا. کئی طرح کے خیالات میرے ذہنوں میں آئے، کہیں آقا معاذ اللہ وصال مبارک تو نہیں فرما گئے، کہیں کسی جانور نے حملہ تو نہیں کر دیا، کسی دشمن نے تکلیف تو نہیں پہنچا دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا جوں کا توں پڑا ہوا ہے، 7 دن میں سے ایک لقمہ بھی نہیں چھیڑا. جب یہ ساری پوزیشن دیکھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں رو پڑی. جب میں رو پڑی تو آقا نے اندر سے پوچھا من انتی، آنے والی تو کون ہے؟ سوال بھی ہے، سوال میں جواب بھی ہے. سوال یہ تھا کہ تو کون ہے؟ انتی عورت کے لیے ہوتا ہے، انتا مرد کے لیے ہوتا ہے. انتی کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ آنے والی میں پہچانتا ہوں کہ تو خاتون خانہ ہے. انہیں عرض کیا انا خدیجہ الکبریٰ، آقا میں خدیجہ الکبریٰ آپ کی رفیقہ حیات ہوں. حضور نے فرمایا من خدیجہ، کون خدیجہ؟ میں ڈر گئی کہ آقا آج اپنی رفیقہ حیات کو بھی نہیں پہچان رہے. میں نے کہا عرض کیا بنت خویلد، میں خویلد کی بیٹی خدیجہ ہوں. حضور نے فرمایا من ہوا من خویلد، خویلد کون؟ فرماتی ہے میں سمجھ گئی حضور اس دنیا اس کائنات میں نہیں ہے، کہیں اور ہے. میں لوٹ آئی، صبح دن چڑھا، آقا گھر تشریف لائے. حضور نے پوچھا خدیجہ خیریت سے گئی تھی؟ عرض کیا آقا 40 راتیں گزر گئی تھی، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں آقا کی خدمت میں پیش ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں کبھی کبھی اپنے رب کے حضور خلوت نشینی میں وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا. کبھی میں اس کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ مجھے دیکھتا ہے، ہم دونوں ہوتے ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تنہا بیٹھ کر ایک روز کسی سے باتیں کر رہی تھی. حضور نے پوچھا خدیجہ اکیلی گھر میں بیٹھ کر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ عرض کیا آقا جب میں تنہا ہو کر تھک جاتی ہوں کام کاج گھر کے کر کے تو میرے بطن کا بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو، تیرے بطن میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے جس کا نام رب نے فاطمہ رکھا ہے، اور یہ وہ میری بیٹی پیدا ہوگی جتنے رب سے کہے گی اللہ اتنے ہی جہنم سے نکال کر جنت میں میرے امتی داخل کر دے گا. 7 اولادیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل تھیں، ان میں سے 6 اولادیں اللہ نے بطن خدیجہ الکبریٰ سے آقا کو عطا فرمائی. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اس لیے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بطن عزیز حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عطا کی گئی، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بیٹا عطا کیا گیا. حاضرین گرامی قدر 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو جنت المالا میں دفن کیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اکثر دعا کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ آقا کو میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے دعا کرتے
ذکر کرتے اور دعائیں مغفرت کرتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے جنت تلاش کرنے، جنت کے محلات کی مالک کے صدقے اللہ ہمیں بھی وہ نور وہ حسن عطا کرے۔ اس بطن کی طہارت کا عالم کیا ہوگا جس بطن سے حضرت فاطمہ زہرا جیسی ہستی تشریف لائیں، جس بطن اطہر سے حضور کی اولاد تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی سایہ آقا کی امت پر قائم و دائم رکھے اور حضور کی امت کے لیے ان کی شفاعت کو عام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔